बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये 1974 की असम्बली में जो कार्रवाई हुई है जमात की तरफ से और मौलवियों की तरफ से, उसके कुछ चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखे जा रहे हैं। नबी के मामले में ज़िक्र हो रहा था कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई किसी किस्म का नबी नहीं आ सकता। तो ये कहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है मसीह बनकर वो आएगा। तो इस पर ये जब इनसे पूछें कि अगर आप कहते हैं कि किसी किस्म का नबी नहीं आएगा, नहीं आ सकता, तो फिर आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरी ज़माने में आने का क्यों मानते हैं? वो तो फिर आखिरी नबी तो वो हुआ जिसने आखिरी ज़माने में आना है। तो वो फिर कहते हैं कि वो पहले पैदा हुआ है, इसलिए वो आ सकता है, ख़त्म नबूवत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अगर उनसे पूछा जाए कि वो तो मूसवी शरीयत का नबी है, वो कौन सी शरीयत आकर पढ़ाएगा मुसलमानों को? फिर ये कहते हैं कि जी वो बग़ैर शरीयत के आएगा। यानी इनका कोई भी जवाब जो है वो माकूल नहीं बनता, क्योंकि अगर वो आएगा उसको तो तौरात का इल्म है, अंजील का इल्म है, कुरान का इल्म वो किससे सीखेगा? किस मौलवी का शागिर्द बनेगा? पहले कुरान सीखेगा, हदीस सीखेगा, फिर आपको वो समझाएगा कि ये शरीयत है। यानी कि उलमाए दीन से बराह रास्त वो तालीम हासिल करेगा। तो ऐसे नबी के आने से क्या फिर मोहर नहीं टूटती? तो ये अहले अक़ल व दानिश, अहले इंसाफ से ये सवाल है कि ऐसा इत्क़ाद रखने वालों के लिए किसी भी मंतक या इंसाफ की रूह से ये कहना कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, ये बात क्या है? उधर कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ सकता है, उधर कहते हैं कि वो नहीं आ सकता। तो असल मजबूरी ये है कि एक हदीस है, हदीस जो बाब ज़िक्र दज्जाल में है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ईसा नबी अल्लाह इस उम्मत में नज़ूल करेंगे। ये कुरान व हदीस से, लेकिन कुरान और हदीस से ये भी साबित है कि वो ईसा इब्ने मरयम जो मसीह था मूसवी शरीयत का, वो तो फौत हो चुका है। ये हमने साबित कर दिया है कुरान करीम की रूह से भी, हदीस की रूह से भी। तो वो जब फौत हो गया है तो फिर कौन सा मसीह वो किस तरह आएगा अगर वो फौत हो गया है? तो ये उलमा कहते हैं जी कि वो चूँकि पहले पैदा हुआ है, वो फौत नहीं हुआ, वो बाद में आएगा, इससे शरीयत नहीं टूटती, इसके ख़ातमुन नबीयीन की शर्त नहीं टूटती। सवाल ये है कि अगर मिसाल देते हैं, अगर 20 साला नौजवान के सामने कोई बच्चा पैदा हो और चंद साल रहकर वो फौत हो जाए, और 20 साला नौजवान वो फौत ना हो, 20 साला नौजवान जब 100 साल का होगा
تو اس وقت فوت ہوگا تو پھر پہلے کون ہو، آخری کون ہوا؟ اسی طرح ان کو اگر دیکھا جائے کہ علماء کرام کو اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے تقریباً 600 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ ان کے مطابق اگر وہ زندہ ہیں، آج 1400-1500 سال حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے 2000 سال یا 2100 سال حضرت عیسیٰ کی عمر ہو گئی ہے، جو اب تک زندہ ہے۔ اگر وہ آج آ جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام جب فوت ہوں گے تو مورخ کیا لکھے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری تھے نبی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری تھے؟ اس کو لکھنا پڑے گا کہ آخری نبی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 63 سال زندہ رہے، اس کے بعد فوت ہو گئے۔ یہ مانتے ہیں، یہ علماء ظاہر ہیں۔ خاتم النبیین زمانی اعتبار سے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو آخری ہونے کو ثابت کرتے ہیں، لیکن خاتم النبیین کی آیت جو ہے یہ حق نہیں دیتی زمانی اعتبار سے۔ علماء ظاہر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی قرار دینے کا کیا حق ہے، جب صرف منہ سے اس حقیقت کا انکار کوئی معنی نہیں رکھتا، جبکہ وہ عملاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں سال بعد آنے والا آخری نبی تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی عقلوں پر پردے پڑ گئے ہیں۔ خاتم النبیین کی ان کو تشریح کی سمجھ نہیں آئی کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اس آیت کا مطلب میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے خاتم النبیین کی تفسیر مختلف رائوں میں اپنی کتابوں میں درج کی ہے۔ ایک حصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ نے کس قدر شاندار اور کتنی مؤثر اصطلاح بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا ایک زندہ خدا ہے۔ ہماری کتاب قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے، اور ہمارا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور زندہ رسول ہیں۔ امت محمدیہ میں یہ اصطلاح پہلی مرتبہ آپ نے جاری فرمائی ہے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، ہماری کتاب قرآن مجید زندہ کتاب ہے، ہمارا رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رسول ہیں، کیونکہ ان کا فیض ہے، زندہ ہے اور جاری و ساری ہے۔ یہ 3 بنیادی مسائل، یعنی ایمان، اللہ پر ایمان، کتاب پر ایمان اور رسول پر ایمان، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح پیوست ہیں کہ باہم ایسا گہرا ربط رکھتے ہیں کہ ایک مضمون کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ پس ممکن نہیں کہ ان میں ایک مضمون کے متعلق حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے اعتقادات اور نظریات کا جائزہ دوسرے مضامین کے ذکر کے بغیر کما حق ہو سکے۔ بس لازماً ہمیں ختم نبوت کے بارے میں بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے نظریات پر نظر کرنی پڑے گی، ورنہ ختم نبوت کے بارے میں آپ کے تصور کا ادراک مکمل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور خاتم النبیین کے بارے میں ان کو
یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنے رسول کی جو ہے اس لحاظ سے ان کے مقام کو نیچے گراتے ہیں، اور موسیٰ کی شریعت کا ایک مسیح، اس کو ہم موسوی شریعت کو ہم اس سے اوپر لاتے ہیں کہ یہ اس سے برتر ہے، یعنی کہ اس کے بعد بھی، اس کی وفات کے بعد بھی اسلام کی اصلاح کے لیے پھر موسوی مسیح آئے گا۔ جو موسوی شریعت کا مسیح ہے وہ اس کی آ کے اصلاح کرے گا۔ کتنی یہ بے عزتی کی بات ہے، نالائکی کی بات ہے کہ یہ اپنے نبی کی خود بے عزتی کرواتے ہیں کہ ہماری امت کی اصلاح کے لیے اور کوئی نہیں پیدا ہو سکتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی وجہ سے۔ موسیٰ کے فیض کی وجہ سے جو مسیح پیدا ہوا ہے وہ ہماری امت کو دے گا، وہ اس کی تربیت کرے گا، اس کی اصلاح کرے گا، اس کو ترقی دے گا۔ اب یہ ادھار کے ایک نبی کی آمد کے منتظر ہیں کہ وہ آئے اور ہماری اصلاح کرے آ کر۔ یہ ہے ان مولویوں کا اعتقاد، اور یہ ان کا ایسا اعتقاد ہے کہ اپنے عقیدے کی، اپنے نبی کی، اپنی شریعت کی خود یہ بے عزتی کرواتے ہیں، یہ کہہ کر کہ پہلی امتوں کا نبی آ کر ہماری امت کی اصلاح کرے گا۔ کیوں؟ جب خاتم النبیین سارے نبیوں کا سردار ہے، وہ سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ وہ اللہ کا پیارا ہے، تو اس کو کس بات کی کمی ہے؟ کون سا فیض خدا نے اس کو نہیں دیا؟ اور وہ حالانکہ پہلے یہ مانتے ہیں کہ پہلے کتب استارے میں بھی اس کی روشنی تھی، یعنی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پیدا کرنے سے پہلے ہی تھا اور آخر میں بھی ہے، اور جب یہ وقت آیا اس کی شان و شوکت ظاہر کرنے کا، پھر یہ کہنے لگے ہیں کہ نہیں جی وہ تو فوت ہو گیا ہے، اس کی اصلاح کے لیے تو ایک اور آئے گا عیسیٰ جو پہلے زمانے میں آیا تھا، جس کی عمر 2000 سال ہے، 2100 سال ہے۔ کیسی شرم کی بات ہے، نہ ان کو سوچ ہے ان کی، نہ سمجھ ہے، اپنی بے عزتی آپ کروا رہے ہیں، اپنے نبی کو خود نیچا دکھا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو خاتم النبیین کی تشریح حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے کی ہے وہی ٹھیک ہے کہ آپ زندہ نبی ہیں، ہمیں کسی اور زندہ نبی کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود زندہ نبی ہیں، اور آپ کا فیض قیامت تک جاری ہے، آپ کی شریعت قیامت تک ہے، اور آپ کا قرآن قیامت تک ہے، اور کسی نہ کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی اور شریعت کی ضرورت ہے۔ یہی شریعت ہے، اور اس کے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ گاہے بگاہے ہر صدی کے سر پر پہلے مجدد بھیجتا رہا ہے، اور اب اس نے وعدہ کے مطابق مسیح موعود بھیجا ہے جو نبی بھی ہے اور اس کی اصلاح کے لیے، اور وہ مجدد بھی ہے، اور صرف اسلام کی اور قرآن کریم کی تجدید اور اس کی اشاعت کے لیے دنیا تک، ہر انسان تک پہنچانے کے لیے یہ اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ یہ ہے حضرت مسیح موعود کا مقام اور خاتم النبیین کی تشریح۔ اس کے بعد ہم اللہ کے فضل سے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں بھی جو جماعت احمدیہ کی درختی ہے اس کا شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔